बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डायबिटीज़ टॉक के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत है। डायबिटीज़ एक बहुत ही मौलिक बीमारी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उसमें अवेयरनेस नहीं है, जो उसके मतलब जानते नहीं हैं। तो आज इसी चीज़ को हम जानने के लिए हमारे पास जो एक लेजेंडरी पाकिस्तान में जो टेक्सला शहर से, ना सिर्फ टेक्सला शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बड़े नामवर शख्सियत समझी जाती है और उनकी डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सी खिदमात हैं और बहुत सी इस पर इनकी रिसर्च भी है। तो नाज़रीन, जैसा मैंने पहले कहा कि डायबिटीज़ एक मौलिक बीमारी है और इस मौलिक बीमारी में वही लोग कामयाब होते हैं जो उस पर काबू पा लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ, जैसे वसीम अकरम जो कि 20-25 साल से जो है वो डायबिटिक है, लेकिन आप उसकी फिजिक से किसी भी तरह इस चीज़ पे नहीं कर सकते कि ये डायबिटीज़ पेशेंट है। दूसरी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ज़ीरो बख्तियार आल्सो इज़ द डायबिटिक पेशेंट, बट उसने अपनी जो उसको मेंटेन किया है और उस बीमारी को अपने काबू नहीं पाया और डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिसिन टाइम पे लेने की वजह से आज किसी भी तरह से वो हमें डायबिटिक पेशेंट नहीं लगते। इसके अगेंस्ट अगर हम आजकल अपनी सोसाइटी में देखें तो जिनको डायबिटीज़ हो जाती है वो बहुत सा वज़न अपना कम कर लेते हैं और बहुत जल्द वो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बूढ़े हो गए। उसकी रीज़न यही है कि हम उसको सही तरह जान नहीं पाते। तो आज इसी चीज़ पे बहस करने के लिए जो हमने स्पेशल टाइम लिया है डॉक्टर अनवारुल हसन साहब, जो कि बहुत ज़्यादा इस पर आपको डिटेल से बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सर। और अगर हम सीधा डायबिटीज़ पे आ जाएं तो दिस इज़ अ डिजीज़, ये ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में देखी जाती है और ये बैरूनी बीमारी नहीं है बल्कि विदिन द बॉडी ये पैदा होती है और उस बॉडी के पैदा होने की वजह से इसकी जो बेसिक रीजंस होते हैं वो हार्मोनल प्ले या हमारे जो मुख्तलिफ लबलबे के या जिगर के या बाकी जो सिक्रीशंस हैं उनके ऊपर नीचे होने की वजह से शुगर जो है उसको हम वैसे तो मेटाबॉलिक एरर कहते हैं, लेकिन उसको बीमारी का जब दर्जा दिया जाता है तो क्योंकि पेशेंट की एक इजी फॉर्मेशन नहीं होती, इजी लिविंग नहीं होती, हम उसको कहते हैं डिजीज़ बन गई है। तो हम ज़ियादतीस हो या डायबिटीज़ मेलाइटिस हो उसको हम बीमारी का दर्जा दे देते हैं क्योंकि पेशेंट जो है अनरेस्ट होता है, उसको डिसईज होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये पूरी दुनिया में कब से स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री बड़ी अजीब व गरीब है जो आपको सुन के बड़ी हैरानगी हुई होगी कि शुगर जो है इट इज़ वेरी प्री हिस्टोरिक ओरिजिन। प्री हिस्टोरिक ओरिजिन इन द सेंस कि when there was no sugar, when there was nothing else was written in the books और इसका कुछ भी नहीं होता था, तो पीपल से कि इसको पेशाब आना ज़्यादा शुरू हुआ है तो इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो what was that mystic thinking, वो क्या प्रॉब्लम हो गया उस वक्त, यानी दिस इज बिफोर क्राइस्ट, क्या प्रॉब्लम हो गया इसको। तो दे यूज्ड टू गो टू सम मिस्टिक्स कि क्या हो गया। तो अल्टीमेटली वो उनको उस वक्त परहेज बताया करते थे और परहेज किस चीज़ का था, दैट वाज अ रनिंग थ्रू अ प्रोसेस कि ये चीज़ें खाएंगे तो पेशाब ज़्यादा होगा, ये चीज़ें खाएंगे तो पेशाब ज़्यादा नहीं होगा। सो दैट वाज नॉट लेबल्ड एज अ शुगर। द रीज़न इज़ उस वक्त जो लिविंग स्टाइल्स थे वो ज़्यादातर मैनुअल थे या मैकेनिकल थे। हमारे जो अब लिविंग स्टाइल्स हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल हैं। सो वी आर नॉट, हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेज हमारी नहीं हैं या फिजिकल वर्क नहीं होता। सो इट इज़ मोर कॉमन नाउ इट इज़ कंपेयर टू द एंशिएंट टाइम। सो दिस इज़ अ शुगर। इनफैक्ट इफ वी गो, अगर हम इसकी पैथोलॉजी में जाते हैं कि शुगर क्या है तो इट इज़ क्वाइट ए डिफरेंट थिंग। होता ये है कि शुगर में आपकी जो इंसुलिन होती है जो पेनक्रियास से या लबलबा से निकल रही होती है या सीक्रेट हो रही होती है, क्या उसकी मिकदार कम हो जाती है किसी बीमारी की वजह से या उसके जो असर होता है इंसुलिन का वो जिस्म के जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं या खुलिये होते हैं उनके अंदर वो जा नहीं सकती और उस चीज़ को मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता जिसकी वजह से उसका शुगर खून के अंदर ज़्यादा रहता है
اور خلیوں کے اندر شوگر نہیں ہوتا. اور جب خلیوں کے اندر یا سیلز کے اندر جب شوگر میٹابولک سسٹم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ ایسے ہے کہ جب یہ اندر انسولین جو ہے باہر کی شوگر کو لے کے جائے گی تو وہاں مائٹوکانڈریا ایک چیز ہوتی ہے جو شوگر کو کنورٹ کرتی ہے انرجی میں، اور انرجی لبریٹ ہوتی ہے اور ہم اس کے اندر سے طاقت لیتے ہیں. تو جب یہ انسولین کی مقدار کم ہو جائے یا اس کا اثر کم ہو جائے، کیونکہ مختلف قسم کی شوگر ہے، کئی سٹیجز ہیں شوگر کے، تو دونوں صورتوں میں ہم کہتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ اس کی وجہ انسولین ہی ہوتی ہے. اچھا سر، اس میں جو زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 سے، اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ کن پیشنٹ کو ٹائپ 1 کہا جاتا ہے اور کن پیشنٹ کو ٹائپ 2؟ بیسیکلی شوگر جو ہے یہ نان کنٹروورشل ہے، اور جو آپ کا یہ کوشچن ہے یہ ایک ٹیکنیکل کوشچن بھی ہے، کیونکہ شوگر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 اس میں جو پروفیشنلز ہیں اور ایکسپرٹس ہیں، کیونکہ جب امریکہ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جس کو ہم جوینائل ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، یا جو پیدائشی طور پہ ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج سوائے اس کے کہ ہم اس کو انسولین دیں اور اس کو سروائیو رکھیں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہوتا. یعنی ٹائپ 1 ٹوٹلی انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس IDD کہتے ہیں. ٹائپ 2 جو ہوتی ہے اس کو ہم NIDD میں آتے ہیں، یعنی نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس. نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں. اوبیسٹی اس میں ایک چیز ہے، میل نیوٹریشن دوسری چیز ہے، ٹاکسیکیشن آف میڈیسن تیسری چیز ہے، لیونگ سٹائل سے ایموشنل اپروچ چوتھی چیز ہے. تو کسی بھی وجہ سے جب آپ کے انسولین لیولز لو ہو جائیں، شٹ ڈاؤن ہو جائیں، یا اس کا فنکشنز جو ہے وہ پراپر نہ ہوں، تو اس کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں. ٹائپ 1 جو ہوتی ہے اس کو ہم جوینائل ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، اور اس ڈائبٹیز کو انسولین کے علاوہ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، آرٹیفیشل انسولین. اچھا سر، اس میں آپ یہ بتائیں کہ جو پیشنٹ ہیں وہ کوئی آپ کو ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں وہ ڈائٹ اور ایکسرسائز سے کتنے حد تک اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز ایکچولی پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. اس میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ شوگر کی وجوہات ایک نہیں ہے، جیسے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے، نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میں اگر پیشنٹ اوبیس ہے، یعنی اس کا وزن جو ہے اپنے ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے، BMI اس کی زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر فیٹس زیادہ ہیں، جہاں پہ آپ کی انسولین جو ہے ان ایکسٹرا ویٹ کو میٹ نہیں کر سکتی. اور جب ٹرائیگلیسرائڈس لپڈ پروفائل جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک سٹیج ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں ہائپر ٹرائیگلیسیریڈیمیا، یعنی ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو انسولین لیول جو ہے وہ بھی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پراپر میٹابولزم ہوتا ہے سیل کے اندر، وہ ریسیپٹرز جو ہیں دے اسٹاپ ورکنگ ڈیو ٹو انکریز ٹرائیگلیسرائڈ ہائپرلیپیڈیمیا. تو اس میں جب ریسیپٹرز نہیں ہوتے تو انسولین جو ہوتی ہے وہ اپنا افیکٹ نہیں کر سکتی. سو ان دیٹ کیس the best thing is to start counseling with a patient کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے، آپ نے یہ غذا لینی ہے. جب آپ نے ڈائٹ کا پوچھا تو کاؤنسلنگ کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ایکسرسائز بھی بتانی ہے، ہم نے اس کو ڈائٹ کے متعلق بھی بتانا ہے، ہم نے اس کو دوائی کے متعلق بھی بتانا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ڈائٹ جو ہے اٹ از امپورٹنٹ فیکٹر، بٹ دا ادر فیکٹر وچ از اسٹریس، جس کو ہم کہتے ہیں مینٹل ٹینشن، اینگزائٹی، اسٹریس جو ہے اس کو عام زبان میں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، آپ کے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، آپ کے جو اکنامیکل ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، ان سے آپ کیسے آپ خود کو بچا کے رکھ سکتے ہیں.
تو میرے خیال میں کاؤنسلنگ جو آپ کا کویشچن ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کی دوائیوں کے، کیونکہ دوائیوں کا اسپین ایک لمیٹیڈ ہے، جبکہ اس کی لائف جو ہے وہ وی ڈونٹ نو کہ may survive for another 100 years or 150 years. تو وہ دوائیں جو ہیں ڈپینڈنسی اٹ از دیئر، لیکن دا بیسٹ تھنگ از اف یو وانٹ، اگر آپ اس کو مکمل کیور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی کاؤنسلنگ بھی کریں اور دوائیں بھی دیں اور اس کو آپ فزیکلی فٹ کر کے انڈر دا BMI اس کو نارمل رکھیں. سو دس کویشچن از آنسرڈ، اور اسے بڑی ڈیٹیل میں نے بتایا ہے کہ اوبیسٹی پلس اس کی لیونگ سٹائلز پلس اس کی ایٹنگ سٹائلز پلس اس کی تھنکنگ سٹائلز ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں ایک چیز جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز علاجیبل ہے یا مینیجیبل ہے، اس کے متعلق دیکھیں دو چیزیں ہیں. ہم ٹائپ 1 کی بات نہیں کرتے کیونکہ اس کا کیور نہیں ہوتا، لیکن اب کیور ہے اس کا. جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس میں ہم یہاں پاکستان میں تو ابھی یہ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں، امریکہ میں جب وہاں پہ تھے ہم، تو وہاں اسٹیم سیلز جو ہے وہ امپلانٹ کرتے ہیں. اور اسٹیم سیلز جو ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جو ہم پینکریاس کے سیلز جو ہیں ان کے اندر ہم اسٹیم سیلز ڈال دیتے ہیں، وہ سلولی گریجولی ریجنریٹ کرتے ہیں، اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا جوینائل ڈائبٹیز جو ہوتی ہے وہ بھی سلولی اینڈ گریجولی وہ نارمل ہو جاتی ہے. لیکن وہ ایک پروسیس ڈفرینٹ ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ پروسیس ہے. اس کو ہم جینیٹک مینیپولیشن پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ پروسیس. پاکستان میں چونکہ یہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے ہی پاکستان کے حالات دیکھ کے جو بھی کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے تاکہ اویئرنیس ہو لوگوں کو. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا جو آپ کا کوشچن ہے کہ کیا یہ کیوریبل ہے یا نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے ہر پورے کے پورے آپ لپڈ پروفائل کرتے ہیں، آپ اس کے انسولین لیول چیک کرتے ہیں، ان کا HbA1c وغیرہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، اور آپ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اس کی انسولین لیول جو ہے وہ ہائپر انسولینزم ہے، کیونکہ سٹیجز ہیں انسولین کی جو آپ کے اندر رول پلے کرتی ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو انسولین خارج ہوتی ہے، کہ کتنی خارج ہوئی ہے اور کتنا کھانا کھایا ہے، تو ہم وہ ریشوز دیکھتے ہیں. اگر آپ کے انسولین لیولز ٹھیک آ رہے ہیں تو دین اٹ از کیوریبل اونلی ود یور ڈائٹ فیکٹر. اٹ از کیوریبل ناٹ مینیجیبل. اور اگر ان کی انسولین لو آ رہی ہے، لیٹس سے نارمل انسولین لیول از اراؤنڈ 17 to 22، اگر ان کی 17 اور 22 کے درمیان اگر ہائپر انسولینزم ہے تو اٹ مینس دا انسولین از دیئر بٹ دا پیریفرل ریزسٹنس، دا انسولین ریزسٹنس از کریٹڈ بائی سم سارٹ آف پرابلم. سو اس پرابلم کو ہم ریزالو کرتے ہیں تو انسولین ریسپٹرز جو ہے دے اسٹارٹ ورکنگ. ونس دے اسٹارٹ ورکنگ so the patient is cured. And the same thing if patient is reducing his weight. For example, if he is of 150, کیونکہ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کا ویٹ 214 ہے، کسی کا ابھی میں نے ایک پیشنٹ دیکھا 180 kg کا ہے. So naturally when they reduce their weight اور جب ان کے فیٹی ٹیشوز جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں and the receptors are cleared from the triglycerides, so the insulin will be affected. اچھا سر، یہ تو بات ہوگی ایسے پیشنٹ جن کو لیونگ اسٹائل ہے. دیکھیے جی، ہم کہتے ہیں کہ جینیٹیکلی یہ ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے. نو ڈاؤٹ کہ کسی حد تک کوئی بھی ڈیزیز آپ کو جینیٹیکلی وہ افیکٹ کرتی ہے کہ 20%, 30%, 25% تک افیکٹ کرتی ہے، لیکن 80% پھر بھی ایکوائرڈ ہوتی ہے. دا وے یو لیو. ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، ہمارا کلچرل جو ہے ہمارا فیملی سسٹم ہے. اگر کسی کو شوگر ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے، ہم نے اکٹھا کھانا کھانا ہے، اکٹھا بیٹھنا ہے، اکٹھا گپ شپ سننی ہے، اور اکٹھا ہی ہم نے ٹائم 11-12 بج جائے تو سونا بھی اکٹھے ہی. سو دس از اے پرابلم. کلچر از ویری گڈ پرووائڈیڈ وی فالو دا کلچر از ویری گڈ. لیکن ہم اگر قدرت کے اصولوں کو فالو کریں تو سویرے ہم اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہماری تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے،
اور ایک فریش ایئر وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم کیچ کر لیتے ہیں، اس میں آکسیڈیشن پروسیس بھی ہمارا بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو میڈیٹیشن یا پیس آف مائنڈ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ 5 وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، رات کے ٹائم جو ہی سورج غروب ہوتا ہے آپ اپنا ٹائم سونے کا رکھ لیجئے، 9 بجے 10 بجے رکھ لیجئے۔ جب اگر آپ 12 بجے یا 1 بجے جاگیں گے تو نیچرلی آپ کا پیٹرن سارا چینج ہو جاتا ہے سلیپ کا۔ اگر آپ 10 بجے سو جاتے ہیں تو آپ سویرے 5 بجے 5:30 بجے نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو آپ کی وہ جو سلیپ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ بڑا نارمل ہوتا ہے، اور اس سلیپ کے پیریڈ میں آپ کا جو اندر ہمارے جسم میں کچھ ایسے سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن گروتھ ہارمونس وغیرہ، جو نکلتے ہیں اور وہ جا کے مختلف شوگر کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ جیسے ہیومن گروتھ ہارمون سیکریٹ ہو کے اس نے جسم کے اندر مختلف جگہوں پہ جا کے یا جگر میں جا کے انسولین گروتھ فیکٹر 1 کو سٹیمولیٹ کرنا ہے، انسولین گروتھ فیکٹر 2 کو سٹیمولیٹ کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بہت لمبی ہیں اور میرے خیال میں اس کے لیے تو مجھے 6-8 گھنٹے کا مجھے مل گیا اور کہیں تو وہ کم ہوگا۔ تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں یعنی ہمارا سلیپ پیٹرن ہو گیا، ہمارا سویرے کا اٹھنا رات کا سونا ہو گیا، ہماری انگزائٹی ٹینشنز ہو گئی، اور ہمارا کھانا پینا ہو گیا جو ایڈلٹریٹڈ فوڈ، جو جہاں پہ بیکری ہے وہاں پہ شوگر ماشاءاللہ بڑا کم ہو رہا ہے، جہاں بیکری بالکل نہیں ہے وہاں پہ شوگر بہت کم پرسنٹیج آپ دیکھیں گے۔ یعنی سعودی عرب میں اس وقت سب سے زیادہ شوگر ہے کہ جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس میں پڑھ رہا تھا وہ ہے 38%، اور اگر آپ 1957 کی بکس اٹھا کے دیکھیں اور جو ہم نے وہاں پہ پہلے ریسرچ کی تھی تو 1957 سے پہلے وہاں پہ ایک پیشنٹ شوگر کا نہیں ملا تھا۔ 1957 میں جب پیٹرول ڈسکور ہوا وہاں پہ، اس کے بعد ان کا لائف پیٹرن بالکل ہی چینج ہو گیا۔ Instead of their walk in the deserts, they started to have their rides in the deserts. So naturally وہ جو change of system اور change of ان کا جو ایک کلچر ہے اس کی وجہ سے یہ بیماریاں بلڈ پریشر اور شوگر بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور اب ہمارے کلچر میں جو میں دیکھتا ہوں یہاں پہ every person who is having a family of 5 members of family, certainly 2 members they are suffering from sugar. I don't know the statistics کیونکہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک اتنی اویئرنیس نہیں ہوئی ہے کہ ہم ویلیجز میں جا کے یا کسی جگہ جا کے ہم ٹوٹلی ان لوگوں کو دیکھ سکیں، لیکن what I feel it is around 20% or 19%. It is like that. سر تھینک یو ویری مچ، بہت ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں سمجھایا، اور ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ بہت کچھ بتانے کو اور سکھانے کو ہے۔ ایکچولی یہ اویئرنیس جو ہوتی ہے یہ ہماری عوام کو بھی چاہیے، بلکہ میں تو یہی آپ کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ ایسے پروگرامز جو ہوتے ہیں یہ ٹی وی پہ ایک پورا چینل ہونا چاہیے کہ بلڈ پریشر کیا ہے، کیونکہ بیسکس جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بس خاص کر جو آپ آخری کویشچن تھا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، پریونشن یا پریونٹیو میئرز کیا ہیں، تو وہ اگر لوگوں کو ہم فیڈ بیک دے دیں یا ان کو بتا دیں تھرو میڈیا کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں، تو آلریڈی ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اویئرنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام میں ہر ایک چیز بتائی ہوئی ہے، یہ چیز سویرے اٹھیں اتنے بجے سوئیں، یہ نماز پڑھیں، اتنے دفعہ منہ ہاتھ دھوئیں، کھانے میں کم کھائیں، یہ سب چیزیں ہیں، صرف ان کو ہمیں ریمائنڈ کروانا ہے، اور میڈیا از دا بیسٹ تھنگ ٹو give them the reminder or information. Thank you very much. آپ کا بھی تھینک یو۔ ایک ٹیک ہوم میسیج اگر آپ، بالکل آپ ایسے تو آپ نے بہت سے میسیج دیے، ایک فائنل شارٹ ٹیک ہوم میسیج یہ ہے میرا کہ live with your life. Any person، کوئی بھی ایسے بندہ جو بیمار ہو جاتا ہے اس کی لائف نہیں ہوتی، he is dependent. جب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی لائف اپنی ختم ہو جاتی ہے، دوسرے کی لائف کے اوپر وہ اپنا پیراسائٹ ہو کے جی رہا ہوتا ہے۔ لیو ود یور لائف۔ اور میں لاسٹ میسیج یہ کہوں گا، حکومت کو بھی کہوں گا اور آپ کو بھی کہوں گا کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ صرف ہمارے واک سے اویئرنیس نہیں ہوتی ہے،
میڈیا از دا بیسٹ تھنگ. اور آپ کی جو فارما ہے اٹ از دا ٹاپ کلاس تھنگ جس میں آپ ہر لیول کے اوپر ڈاکٹر سے مختلف لیولز ڈاکٹر کے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں ہر لیول پہ آپ جا کے اور ہر بی ایچ یو میں جا کے ہر ڈی ایچ یو میں جا کے آپ ہر ایک کو کنوینس کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سر تھینک یو ویری مچ.